अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स, कि दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट्स है तो उसकी जो माँ है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसकी शुरुआत ब्रिटिश में हुई। जब हम तारीख़ देखते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ह्यूमंस के पास राइट्स कब आए, सो मॉडर्न तारीख़ की शुरुआत होती है मैग्ना कार्टा से, कि जो ब्रिटिश के अंडर वहाँ पर जो किंग जॉन था, सो किंग जॉन ने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर लोगों को मैग्ना कार्टा, एक ट्रीटी उनके दरमियान हुई 1215 में, और उस ट्रीटी के अंडर जो आम लोग थे सो उन्होंने बादशाह से कुछ राइट्स लिए फ़र्स्ट टाइम। सो कहा जाता है कि इसकी शुरुआत मैग्ना कार्टा से हुई। फिर बाद में पिटीशन ऑफ राइट्स जो थी उसको पास किया गया ब्रिटिश में 1628 में, और उसके बाद बिल ऑफ राइट्स पास हुई 1689 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद। और फिर हमने देखा कि ब्रिटिश में जो बादशाह था सो वो सिर्फ नाम का ही बादशाह रह गया, और जो पूरा जो इख्तियार था वो पार्लियामेंट में लोगों के पास आया। सो इधर से डेमोक्रेसी की भी शुरुआत हुई। और उसके बाद ब्रिटिश जो थी सो उसने, चूँकि सारी दुनिया उसकी कॉलोनी थी, आपने सुना होगा कि सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर, कि सूरज कभी गरूब नहीं हुआ ब्रिटिश एम्पायर पर, क्योंकि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये सारे उनके कॉलोनीज थे। सो जिधर से भी ब्रिटिश वापस गया है, लोगों ने इंडिपेंडेंट हासिल किया है, सो वहाँ पर उसने अपना सिस्टम इम्पोज किया है। इंडिया की मिसाल आप ले लें, 1947 में हमने आज़ादी हासिल की, लेकिन अब भी यहाँ पर डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो वाला सिस्टम उन्होंने यहाँ पर इम्पोज किया। उसके बाद फिर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा जो 1789 में हुई, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा असर हुआ, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेशनलिज्म के कंसेप्ट सामने आए, और फिर जो थी आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज़ ने जो है वो बगावत की, वहाँ के जो एम्पायर्स थे या बाकी जो उस पर हुकूमत कर रहे थे। फिर हमने अमेरिका भी देखा कि 1776 में उन्होंने बगावत की, और फिर उन्होंने जंग की ब्रिटिश के साथ, और उसके बाद उन्होंने अपना एक बिल ऑफ राइट्स पेश किया, जो कि एक काफ़ी एक मेरे ख़्याल में दुनिया पर उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है जब वो वजूद में आई दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 में, सो उसने जो है फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पास की, जिसके अंडर उन्होंने ह्यूमंस को राइट्स दिए, और यूनिवर्सली जो राइट्स है वो दुनिया के अंदर जो है वो एक सिस्टम इम्पोज हुआ। अच्छा, ये जब हम मॉडर्न दुनिया की तारीख़ देखते हैं सो हम शुरू करते हैं मैग्ना कार्टा से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस्लाम की जब एडवेंट हुई सो फर्स्ट टाइम इस्लाम ने जो है वो ह्यूमंस को राइट्स दिए थे, और हम उन राइट्स को स्टडी नहीं करते, कुरान शरीफ को स्टडी नहीं करते, उन राइट्स को स्टडी नहीं करते। लेकिन जो इन्फ्लुएंस है मगरिब का पूरी दुनिया पर, सो चूँकि वो अपना सिस्टम हर जगह पर इम्पोज करना चाहते हैं, सो इसी वजह से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वो बताते हैं कि हम फ्रीडम देते हैं लोगों को, हम जो है आज़ादी देते हैं लोगों को, वो लिबरल डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो वो कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है सो वो हमने जो है फ़र्स्ट टाइम ह्यूमंस को दिए हैं, लेकिन ये गलत है। फ़र्स्ट टाइम जब हम हिस्ट्री देखते हैं, तारीख़ देखते हैं, सो फर्स्ट टाइम जो राइट्स मिलते हैं ह्यूमन राइट्स जो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। इसकी शुरुआत कब हुई ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर मैं वो सारे राइट्स आपको बताता हूँ जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले लोगों को दी, और बाद में यूरोप में फिर मैग्ना कार्टा वगैरह से इसकी शुरुआत हुई। जब हम देखते हैं इस्लाम में ह्यूमन राइट्स हिस्ट्री, तो सबसे पहले चार्टर ऑफ मदीना से इसकी शुरुआत होती है कि जब हिजरत होती है 622 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं, सो वो एक मुआहदा करते हैं क्रिश्चियन के साथ, जूइश के साथ, और बाकी जो कम्युनिटीज़ थी मदीना में, और फर्स्ट टाइम सबको राइट्स देते हैं कि कोई खून खराबा नहीं होगा, और सबको आज़ादी होगी, मज़हब की आज़ादी होगी, और हम सब एक दूसरे को जो है वो डिफेंड करेंगे, और पीसफुली हम इधर मदीना में रहेंगे। उसके बाद अच्छा, ये इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो शुरुआत होती है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिज्जतुल विदा पर उनकी जो लास्ट सरमन थी, सो जो सरमन थी अगर आप
ان کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور جو 1945 میں ہیومن رائٹس ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اگر آپ دیکھیں گے سو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس میں اور جو ماڈرن ہیومن یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے تو اس میں تو کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کے کنسیپٹ ہے یا نہیں ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے رائٹ آف لائف، کہ آپ کے پاس زندگی گزارنے کا رائٹ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سورہ المائد کی آیت نمبر 32 میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک انسان کا قتل کریں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ آپ پوری انسانیت کا قتل کریں گے، اور اگر آپ ایک شخص کی جان بچائیں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ آپ پوری انسانیت کی جان بچائیں گے۔ سو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کے پاس رائٹ ہے زندگی گزارنے کا، آپ کسی کو کل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کو کل کریں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ پوری انسانیت کو آپ کل کریں گے۔ تو یہ قرآن شریف سے جو ہے ہمیں اس کی ایویڈنس ملتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ رائٹ آف ڈسیبلڈ اینڈ ادر پیپل۔ سورہ توبہ جب ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ میں سو اس کی آیت نمبر 60 آپ دیکھ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ وہ دیتے ہیں، اور اس میں وہ ڈسیبل کی بات بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ڈسیبل کو یا جو بیمار لوگ ہیں سو آپ ان کا خیال رکھیں، ان پر آپ سپینڈ کریں۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ وومین، چلڈرن، اولڈ ایج پیپل، انجرڈ پرسن اینڈ سک پیپل شوڈ ناٹ بی اوپریسڈ، یعنی آپ نے عورتوں کو، بچوں کو، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو، اسی طرح جو زخمی لوگ ہیں ان کو، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو آپ نے اوپریس نہیں کرنا ہے، اس پر آپ نے ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے رائٹس آف وومن، کہ خواتین کو فرسٹ ٹائم قرآن نے اور اسلام نے رائٹس دیے۔ دیکھیں، جب ہم رومن امپائر کی بات کرتے ہیں، پرشین امپائر کی بات کرتے ہیں، بیبیلونین امپائر کی بات کرتے ہیں، سو وہاں پر وومن کے رائٹس نہیں تھے۔ فرسٹ ٹائم جب ہم بات کرتے ہیں وومن رائٹس کے، سو اسلام نے فرسٹ ٹائم وومن کو رائٹس دیے کہ یہ ایکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئی ہیو کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر، کہ ایک جوڑے سے، پیئر آف میل اینڈ فیمیل، ایک پیئر سے میں نے آپ کو بنایا ہے، میل اور فیمیل کے پیئر سے۔ سو اللہ تعالیٰ سنگل پیئر بتاتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں۔ سو ایوری باڈی از ایکول ان اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ نان عرب سے سپیریئر نہیں ہے، اور جو نان عرب ہے وہ عرب سے سپیریئر نہیں ہے، مطلب کہ ایکولیٹی کا کنسیپٹ وہ دیتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جو پراپرٹی رائٹس ہے، جو ہم جائیداد میں آپ جو رائٹس دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، بہن کو دیتے ہیں، ماں کو دیتے ہیں، تو یہ فرسٹ ٹائم قرآن شریف نے ان کو رائٹس دیے، جو کہ سورہ بقرہ میں منشن ہے۔ قرآن شریف نے فرسٹ ٹائم ان کو رائٹس دیے، وومن کو انہوں نے رائٹس دیے، شادی کے رائٹس دیے، تعلیم کے رائٹس دیے، اسپریچول رائٹس دیے۔ سو وومن رائٹس بھی فرسٹ ٹائم انہوں نے دی۔ اگر آپ امریکہ کی اگر بات کی جائے، جو کہ اس ٹائم سپر پاور کنٹریز ہیں، سو امریکہ میں فرسٹ ٹائم جو ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ، سو امریکہ میں فرسٹ ٹائم وومن کو ووٹ کا حق 1919 میں دیا گیا۔ برٹش میں فرسٹ ٹائم جو پراپرٹی رائٹس ہے، ایک میرڈ وومن کو پراپرٹی رائٹس فرسٹ ٹائم 1867 اور سم تھنگ ایسا کچھ تاریخ ہے کہ 19 سینچری میں فرسٹ ٹائم یو کے میں، برٹش میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک میرڈ وومن کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے قرآن شریف نے جو ہے وہ وومن کو پراپرٹی رکھنے کا حق دیا، کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ شادی کے بعد رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ ہے سوشل جسٹس۔ اسلام میں جو ہے وہ سوشل جسٹس ہے، ہر جگہ سوشل جسٹس ہے، اگر وہ پراپرٹی ہے، اگر وہ اکنامکس ہے، جو بھی چیز آپ اٹھائیں سو اسلام وہاں پر جسٹس کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح رائٹ ٹو گیٹ جسٹس، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سورہ المائد کی ورس نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اس زمین پر آپ جو ہے
جو انصاف ہے وہ قائم کرو، میری اس زمین پر انصاف قائم کرو، انسان کو میں نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ پوری انسانیت کی خدمت کر سکے. سو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس زمین پر جو ہے وہ انصاف قائم کر دو. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی ایڈونٹ ہوئی سو سارا جو کلنگ تھا، جو آپریشن تھا، سب کچھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد ختم کیا. اسی طرح چھٹا پوائنٹ ہے کنسیپٹ آف امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف یعنی کہ آپ جو ہے اچھائی کی جو ہے وہ ہدایت کریں، اینڈ نہی عن المنکر، اور آپ جو ہے وہ جو بدائی ہے، جو غلط کام ہے سو اس کو جو ہے آپ رو کے اس کو آپ پریونٹ کریں. سو اچھائی کا پیغام دیتے ہیں اور جو بری چیزیں ہیں اسے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں. اسی طرح ایکویلٹی قرآن شریف بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ آئی ہیو کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر، کہ میں نے آپ کو ایک ہی پیئر سے بنایا ہے. اٹ مینس کہ آپ سب ایکول ہیں. اور حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نو عرب از سپیریئر ٹو نان عرب اینڈ نو نان عرب از سپیریئر ٹو عرب، کہ جو عرب ہے وہ نان عرب سے سپیریئر نہیں ہے، بالا تر نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے. اور اسی طرح جو نان عرب ہے وہ عرب سے سپیریئر نہیں ہے، بالا تر نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے. اسی طرح نو وائٹ از سپیریئر ٹو بلیک، جو گورے ہیں وہ کالوں سے جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے. اور اسی طرح نو بلیک ٹو وائٹ، اور اسی طرح جو بلیک ہے وہ وائٹ سے سپیریئر نہیں ہے. آپ ویسٹ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، آج بھی یہ ایشوز وہاں پر ہے. رائٹ ٹو ڈیفینڈ انلیگل آرڈر، اگر کوئی آپ کو غلط پیغام دیتا ہے سو آپ اس کو جو ہے وہ نہ مانیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حکم ہے. رائٹ ٹو ڈس اوبے ٹائرنی، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائے. حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ظلم کا کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اسی طرح رائٹ ٹو کنسلٹیشن، یعنی ڈیموکریسی میں کیا ہے، ڈیموکریسی میں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو ہے آپ بائیلیٹرلی ایشوز جو ہے وہ حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں امر شور بینہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیسیجن آپ لیتے ہیں وہ بائیلیٹرلی لے، سب کے ساتھ مشورہ کریں. سو ایک مشورہ کا کنسیپٹ ہے امر شورا بینہم. اسی طرح رائٹ آف فریڈم، سب کو جو ہے وہ آزادی ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. فریڈم آف سپیچ ہے یہاں پر. جو ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا کہ میں حق مہر مقرر کروں گا، لیکن ایک عورت اٹھی اور اس عورت نے اسے کہا کہ تم کون ہوتے ہو حق مہر جو ہے وہ فکس کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی طرح پراپرٹی رائٹس کے بارے میں بات کی جائے سو قرآن نے جو ہے وہ پراپرٹی رائٹس دیے ہیں سب کو. میرے پاس پراپرٹی رائٹس ہے، آپ کے پاس پراپرٹی رائٹس ہے. سو آپ کا جو پراپرٹی رائٹس ہے وہ قانونی طور پر آپ کے پاس ہے. اسی طرح رائٹ آف پرائیویسی، سورہ النور میں وہ پرائیویسی کی بات کرتے ہیں کہ سب کی جو ہے وہ پرائیویسی ہونی چاہیے. رائٹ آف کرٹیسزم، ٹائرنی جو ظلم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ بول سکتے ہیں. رائٹ آف فریڈم سپیچ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ اسلام میں ہے. نو کمپلجن ان ریلیجن، کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیر از نو کمپلجن ان اسلام، کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، ادروائز آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں اور اس پر ظلم کریں. سو اسلام میں جو ہے وہ ظلم نہیں ہے. رسپیکٹ آف ادر ریلیجنس، باقی مذاہب کا آپ نے احترام کرنا ہے. بہت سارے پیکٹس ہیں، پیکٹ آف چارٹر آف مدینہ ہے، پیکٹ آف عمر ہے، نجران کرسچن کے ساتھ، ماؤنٹ سینا میں جو مونکس تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہے. اسی طرح اسیرین کرسچن کے ساتھ، پرشین کرسچن کے ساتھ، ان کے ساتھ بہت سارے معاہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اور جو آرتھوڈکس کیلف خلافت کو آپ دیکھ لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں دیکھ لیں، سو جو مائنورٹیز تھے تو ان کے ساتھ جو ہے کافی اچھا سلوک کیا گیا. اسی طرح ہر کوئی اپنے جرم کا جو ہے ذمہ دار ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں جرم کروں گا سو آپ ذمہ دار ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی اگر آپ کوئی ظلم کریں گے، گناہ کریں گے، سو آپ یعنی بجائے یہ کہ آپ ظلم کریں، جرم آپ کریں اور آپ کے فادر کو سزا ملے، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ جرم کریں گے تو سزا بھی آپ کو ہی ملے گی. اسی طرح نو لیگل ایکشن وداؤٹ انویسٹیگیشن، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے یا کوئی ایشو آتی ہے سو سب سے پہلے آپ اس پر انویسٹیگیشن کریں، اس کے بعد جو ہے آپ کوئی ایکشن لے. وداؤٹ انویسٹیگیشن ایگزامینیشن جو ہے آپ جو ہے وہ
اس پر ایکشن نہ لے، ایسا نہ ہو کہ وہ بات غلط ہو اور آپ کوئی گناہ کرے۔ اب جب ریسنٹ ماڈرن ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں، سو عراق میں آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، افغانستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اسی طرح چچنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، فلسطین میں وائلیشن ہے، کشمیر میں وائلیشن ہے۔ یورپین کنٹریز کو آپ دیکھ لیں، گوانٹانامو بے انہوں نے بنایا، ابو غریب اور بلگرام قسم کی جگہ انہوں نے بنایا جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن انہوں نے کی، ان ہیومین انہوں نے ایک ایکشن لیا وہاں پر، جو کہ ٹی ایم ایس اوریجنل چینل پر جو ہے سارے اویلیبل ہیں، ان قیدیوں کے انٹرویوز اویلیبل ہیں جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے اور ہیومن رائٹس کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے، یہاں پر ہونر کلنگ کے بہت سارے ایشوز ہیں، چائلڈ لیبر کے بہت سارے ایشوز ہیں، اسی طرح جو وومن ہے سو ان کے حالات بہت خراب ہے پاکستان میں۔ اور سو یہ جو ہے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ جو ہے وہ، ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ سب سے پہلے اسلام نے جو ہے اس کو امپوز کیا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے سارے سورت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد کئی سالوں بعد جو ہے پھر جو یورپ میں یہ کنسیپٹ آہستہ آہستہ پھر ہم نے میگنا کارٹا سے دیکھا کہ ادھر سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر شروع ہوا۔ سو ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے، ویسٹ نے نہیں دیا ہے، اور ویسٹ نے اگر پھر بعد میں دیا ہے سو اس کی کافی وائلیشن بھی کی ہے۔ ابھی بھی وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے اس میں وائلیشن کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کے نیم پر وہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سو اپنے لوگوں کو وہ ہیومن رائٹس دیتے ہیں ان کنٹریز میں، لیکن جب باقی کنٹریز کی بات ہوتی ہے سو پھر وہ اس پر بات نہیں کرتے۔ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر، لوگوں پر، اس کے لیے وہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے مفادات کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ سو اینی ہاؤ میں بات کر رہا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کنسیپٹ ہے وہ اسلام میں ہے، موجود ہے۔ فرسٹ ٹائم یہ اسلام نے جو ہوتا ہے وہ کنسیپٹ دنیا کو دی، ویسٹ نے نہیں دی۔ تھینک یو ویری مچ۔